बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 11 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं रूह की पुकार। मुसन्निफ राइडर हैगर्ड, मुतरजम मजहरुल हक अलवी, आवाज़ उम्मे महबीर। ये किताब आपकी खिदमत में बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे इस नंबर पर राब्ता कीजिए 0300 2919 600। अजहर लतीफ़। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 11। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो तुम पर और तुम्हारे लोगों पर तिफल मुक़द्दस के 3 अज़ाब नाजिल होंगे। जान लो, अगर हम में से एक भी कत्ल किया गया तो ये अज़ाब ज्यादा दूर ना होंगे। मैं तिफल मुक़द्दस का मेहनत हूँ, चुनाचे जो कहता हूँ सच कहता हूँ। अब तो सिम्बा सचमुच पागल हो गया और मैंने समझा कि अब खेल खत्म हुआ। वो भाला लाए और हमारे सामने नाचने लगा, यहाँ तक कि उसके सीने पर पड़ी हुई चांदी की जंजीरें आपस में टकरा के झंकार की आवाजें पैदा करने लगीं। वो तिफल मुक़द्दस और उसके परिस्तारों को गालियां देने लगा कि तिफल मुक़द्दस और उसके परिस्तार सदियों से काले कांदा को परेशान कर रहे हैं। उसने देवता जाना की दुहाई दी कि तिफल मुक़द्दस के अपने दांतों से टुकड़े उड़ा दे, और वो लंगड़ा मेहनत जिसकी उंगली उड़ गई थी और जो भयानक मक्ता लगाए हुए था उसकी दुआ पर आमीन कहता रहा। और हम उस गुस्से में भरे हुए वहशी बादशाह के सामने खड़े हुए थे। मैं दीवार से टेक लगाए और टांग पर टांग चढ़ाए बज़ाहिर बेताल्लुक सा खड़ा था और कदरे दिलचस्पी से सिम्बा को यूं नाचता देख रहा था, लेकिन सोच रहा था कि मेरे बदन के कौन से हिस्से में इस वहशी बादशाह का भाला उतर जाएगा। दफतन सिम्बा ने अपना रक्स बंद कर दिया और अब उसने अपने साथियों की तरफ घूमकर कहा, हिसार के कोने में खड खोद के मेहनत की लाश उसमें बिठा दो, इस तरह कि उसका सर बाहर रहे ताकि वो सांस ले सके। सिम्बा के इस हुक्म की फौरन तामील की गई। अब सिम्बा ने दूसरा हुक्म दिया और वो ये था कि हमें खूब अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि हमें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अब वो हमारी तरफ घूम गया। अगर तीसरे दिन की सुबह तक इस मुर्दे में जान ना पड़ गई और ये जख्मी पूरी तरह तंदुरुस्त ना हो गया तो फिर मैं तुम्हारी मिजाज पुरसी को आऊंगा। वो बोला और पलट कर चल दिया। उसके पीछे सब लोग चले गए सिवाय उन 4 वहशियों के जो मेहनत की लाश को गड्ढे में बिठा रहे थे। ये काम भी पूरा हो गया और अब आप इस मंजर को जरा तस्वुर में लाने की कोशिश कीजिए। हमारी रिहाइशगाह के दरवाजे के ऐन सामने और दरवाजे की तरफ मुंह करके मेहनत की लाश उस तरह बैठी हुई थी कि उसका पूरा जिस्म गर्दन तक जमीन में दफन था। बड़ा ही भयानक मंजर था वो, जिसे देखने की ताब मैं ना ला सकता था। चुनाचे मैं सोचने लगा कि 3 दिनों तक मैं अजीब तरह की बेचैनी में मुब्तला रहूंगा। न दिन को आराम मैसर आएगा और न रात को नींद। लेकिन अभी कुछ और भी बाकी था। वो चारों मिट्टी के बर्तन थे और उनमें खाना और पानी भरा हुआ था। ये छोटे बर्तन उन्होंने सर के चारों तरफ रख दिए। ये मुर्दे का खाना था। और फिर मटके नुमा बर्तन को इन छोटे बर्तनों पर इस तरह औंधा कर दिया कि मुर्दे का सर उससे ढक गया। मैंने उनमें से एक को कहते सुना, ये इसलिए कि हमारे नींद में मदहोश भाई को धूप में परेशान न करे। जब सब कुछ हो गया तो मुझे उनका ये अमल बज़ाहिर बेज़रर नजर आया, लेकिन गौर से देखा तो छोटे बर्तनों पर उल्टा रखा हुआ बर्तन एक अजीब लर्ज़ाखेज मंजर पेश कर रहा था। और अब मैं सोच रहा था कि काश इन लोगों ने मुर्दे को यूं ढांक न दिया होता। आप इसे मेरा तस्वुर कह लीजिए, लेकिन ये हकीकत है कि ये औंधा किया हुआ बर्तन मुझे बहुत ही भयानक मालूम हो रहा था। मैं ये बताना भूल गया था कि सिम्बा ने सफेद कांदा के मकतूलों के सर अपने महल के सामने जमीन में गड़े बांसों पर चढ़ा रखे थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो मंजर भी इसलिए कि मटके की तरह लर्ज़ाखेज ना थे। उस एक वाक़े के अलावा उस दिन कोई और वाक़या ना हुआ और चूंकि बादल छाए हुए थे इसलिए रात का अंधेरा जल्द ही उतर आया। रात तारी हो गई और हम सो गए। सो क्या गए, बस यूं समझिए कि सोते जागते रहे। रात के किसी हिस्से में अकब की झोपड़ियों में से मैंने ऐसी आवाज सुनी जैसे हाथापाई हो रही हो, लेकिन चूंकि दोबारा मैंने ये आवाज ना सुनी इसलिए मैंने उस तरफ कोई ध्यान न दिया। आखिरकार सुबह हुई और चूंकि बादल और भी ज्यादा गहरे हो गए थे इसलिए धुंधला धुंधला उजाला बहुत देर बाद जमीन पर उतरा।
جب روشنی ذرا بڑھی تو ہم اپنے شتر سوار ساتھیوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے عقبی جھونپڑی میں پہنچ گئے اور میں یہ دیکھ کر کانپ گیا کہ جھونپڑی میں ہمارے 3 ساتھیوں کے بجائے صرف 2 فرش پر بت بنے بیٹھے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ ان کا تیسرا ساتھی کہاں گیا؟ معلوم نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ آدھی رات کو سمبا کے چند آدمی گھس آئے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھی کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا اور اسے گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ ہم چونکہ کچھ نہ کر سکتے تھے اس لیے خاموشی سے واپس اپنی رہائش گاہ میں پہنچ گئے۔ سردی بڑھ گئی تھی اور ہمارے دانت بج رہے تھے۔ اس دن بھی کوئی خاص واقعہ نہ ہوا۔ اس کے چند محنت آئے اپنی نیند میں مدہوش ساتھی کا معائنہ کیا جس کا چہرہ پھول کر اور بھی بھیانک ہو گیا تھا۔ کھانے اور پانی کے جھوٹے برتن ہٹا کے تازہ کھانے اور پانی کے دوسرے برتن رکھے اور مردے کے سر پر مٹکا اوندھا کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ اس دن بھی یہی ہوا کہ بادل اور بھی زیادہ گہرے اور گاڑھے ہو گئے اور بھی سردی ہو گئی، اور اگر ہم افریقہ کے علاوہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتے تو میں بڑے یقین سے کہہ دیتا کہ برف باری ہوگی۔ ہم نے اپنی رہائش گاہ کی چھت پر سے دیکھا کہ شہر سمبا کے باشندے آج اور بھی زیادہ حیرت زدہ تھے۔ موسم کی تبدیلی کے متعلق اور بھی شد و مت سے بحث کر رہے تھے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے وہ اپنے کندھوں پر چٹائیاں ڈالے ہوئے تھے۔ دوسرے دن دیکھا تو جھونپڑی میں ایک شتر سوار رہ گیا تھا جو خوف سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی حالت کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ وہ یہ نہ بتا سکا کہ اس کے دوسرے ساتھی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ اس بیچارے نے رو رو کر کہا کہ ہم اسے اپنے ساتھ مہمان خانے میں لے جائیں ورنہ کالے شیطان اسے بھی کھا لیں گے۔ چنانچہ ہم اسے ساتھ لے کر جھونپڑی سے نکلے، لیکن ہم ابھی باہر آئے ہی تھے کہ خدا جانے کہاں سے مسلح وحشی بڑے پراسرار طریقے سے نمودار ہوئے اور انہوں نے ہمارے آخری ساتھی کو واپس جھونپڑی میں ڈھکیل دیا۔ یہ دن بھی گزشتہ دن کی طرح ہی گزرا۔ محنت آئے انہوں نے مٹکا ہٹا کے مردے کا معائنہ کیا، کھانے پینے کے برتن ہٹا کے دوسرے برتن رکھے اور چلے گئے۔ آسمان کالے کالے بادلوں سے بدستور ڈھکا رہا، سرد ہوا بدستور پھنکتی رہی اور شہر سمبا کے باشندے بدستور چوک میں جمع ہوتے اور موسم کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ رات کا اندھیرا پھر اتر آیا اور یہ تیسری رات تھی۔ ایک بار پھر ہم نے اپنی رہائش گاہ کی چھت پر نگاہ چھت پر پناہ لی، لیکن اس رات ہم دونوں ہی نہ سو سکے۔ سردی شدید تھی، ہماری حالت خراب ہو رہی تھی، اس کے علاوہ دل و دماغ کو بھی سکون نہ تھا۔ آسمان جیسے بادلوں کے بوجھ سے بوجھل ہو کر جھک آیا تھا۔ فضا میں ایک عجیب طرح کی گھٹن تھی، فضا کی رگ رگ میں ایک عجیب طرح کی بے چینی سی رچی ہوئی تھی۔ چاند گاڑھے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، لیکن کبھی کبھی افق پر دھندلی روشنی نمودار ہو رہی تھی، کبھی مشرق کی طرف اور کبھی مغرب کی طرف۔ ہوا بند تھی اور فضا ہولے ہولے گرج رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قیامت آنے والی ہو، اور جہاں تک ہمارا تعلق تھا ہمارے لیے تو اب قیامت قریب تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس رات میں جیسا شدید اور ناقابل فراموش خوف و ہراس محسوس کر رہا تھا، زندگی میں میں نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ صبح میں قتل کر دیا جاؤں گا تب تو میں ایسا خوف محسوس نہ کرتا، لیکن امید و بیم کی حالت میں میرے حواس گم ہو گئے تھے۔ میں جانتا نہ تھا کہ صبح کیا ہوگا۔ میری حالت اس مسافر کی سی تھی جسے ایک گھنے جنگل میں دھکیل دیا گیا اور راستے کی ساری دشواریاں برداشت کر کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہو، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ اس کی منزل کہاں ہے، یا یہ کہ منزل پر اس کے لیے کیا ہے۔ آدھی رات کے وقت ہم نے پھر جدوجہد کی آوازیں اور اس کے بعد گھٹی ہوئی چیخ سنی۔ ہمارا تیسرا ساتھی بھی گیا۔ مارود، میں نے مارود کے کان میں کہا اور اپنے ماتھے پر سے ٹھنڈا پسینہ پونچھ لیا۔ ہاں، اور بہت جلد ہم بھی اس کے پاس پہنچ جائیں گے میکمزن، اس نے جواب دیا۔ کاش کہ اس وقت اندھیرا نہ ہوتا، کاش اس وقت میں مارود کا چہرہ دیکھ سکتا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ الفاظ کہتے وقت وہ مسکرا رہا تھا یا نہیں۔ 1 گھنٹے بعد چوک میں قربان گاہ پر پھر آگ جلائی گئی اور اس کی لرزتی ہوئی روشنی میں پھر چلتے پھرتے انسانی سائے نظر آنے لگے۔ سامنے جلتی ہوئی آگ اور اس کی روشنی میں حرکت کرتے ہوئے سائے، یہ منظر کچھ ایسا پراسرار تھا کہ میں اپنے آپ کو لاکھ روکنے کے باوجود اس طرف متوجہ ہو ہی گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ ساری رسومات کافی فاصلے پر ادا کی جا رہی تھی، ورنہ میں وہ سب کچھ دیکھ لیتا جو دیکھنا نہ چاہتا تھا۔
ہمارے تیسرے ساتھی کو جب چوک میں دیوتا جانا پر بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا اور بھیٹ کی لرزہ خیز رسومات بھی ادا کی جا رہی تھی کہ دفعتاً یک بستہ ہوا کے جھونکے چلنے لگے، ویسے ہی شدید جھکڑ جیسا کہ جنوبی افریقہ میں طوفان باد و بارہ کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ بعد ہوا کا زور یکلخت کم ہو گیا اور کالے بادلوں میں بجلی چمکنے لگی، اور بجلی کی سلگتی اور بجھتی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ شہر سمبا کی تقریباً ساری آبادی چوک میں جمع تھی۔ کم سے کم سینکڑوں لوگ مجمع تھے جو آسمان کی طرف اشارے کر رہے تھے اور آپس میں کچھ کہہ رہے تھے۔ 10 منٹ بعد ایک زبردست کڑاکا ہوا، جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ گرج کی یہ آواز چاروں افقوں کی طرف لڑکتی چلی گئی اور پھر کوئی سخت اور ٹھوس چیز میرے قریب آ کر گری، پھر دوسری اور تیسری، اور پھر میرے کندھے پر کوئی چیز لگی، اور اس زور سے کہ میں درد و تکلیف سے چیخ اٹھا، حالانکہ کندھے پر چرمی کمبل ڈالے ہوئے تھا۔ نیچے چلو ماروت، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ وحشی ہمیں پتھر مار رہے تھے اور میں زینے کی طرف بھاگا، اور 10 منٹ بعد ہی میں اور ماروت کمرے کے ایک کونے میں سکڑے بیٹھے تھے، کیونکہ پتھر یا جو کچھ بھی تھے وہ زینا اتر کر ہم کمرے میں گر رہے تھے۔ میرے پاس پائپ اور تمباکو کے علاوہ دیر سلائی کی چند تیلیاں بھی تھیں، اور پیچھے خوفناک گھنٹوں میں پائپ ایک عمدہ رفیق ثابت ہوئی تھی۔ خیر تو میں نے ایک تیلی جلائی اور اس کی روشنی میں پہلی بات یہ دیکھی کہ ماروت کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ پتھر دراصل برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے جو زینے پر سے لڑک کر زی روح کی طرح فرش پر آ رہے تھے۔ اولوں کا طوفان، ماروت نے کہا۔ اولوں کا کیا؟ دوزخ کا طوفان کہو، میں نے کہا، کیونکہ اتنے بڑے اولے میں نے تو پہلے کبھی دیکھے نہیں۔ تیلی بجھ گئی اور ساتھ ہی ہماری ایک گفتگو بھی ختم ہو گئی، کیونکہ بارش ژالہ باری کے شور میں ایک دوسرے کی آواز سننا ناممکن تھا۔ نہایت آواز کے ساتھ اولے برس رہے تھے، بڑے شور سے بادل گرج رہے تھے، لیکن اس گرج کی آواز اور ژالہ باری کے شور سے الگ ایک آواز ابھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ شہر سمبا کے باشندوں کی آواز تھی جو بڑی کربناک آواز میں رو رہے تھے۔ ژالہ باری کا شور اور بڑھا، اور چند منٹوں بعد ہی مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں مہمان خانے کی چھت اور اس کی دیواریں ژالہ باری کی تاب نہ لا کر ہم پر ڈھہ نہ جائیں، لیکن میرا یہ خوف بے بنیاد ثابت ہوا۔ مہمان خانے کی چھت اور دیواریں بہت مضبوط تھیں۔ چنانچہ یوں ہوا کہ ہماری رہائش گاہ کی چھت اس آسمانی گولہ باری کو سہ گئی۔ اگر چھت کھپریل یا ٹین کی بنی ہوتی تو یقیناً ہمارے سروں پر آ پڑتی، تو ایسا شدید تھا، اور اولوں کا وہ طوفان۔ ژالہ باری کا یہ طوفان کوئی 20 منٹ تک جاری رہا، اور ان 20 منٹ کے 10 منٹ حقیقت میں قیامت کے تھے۔ رفتہ رفتہ طوفان کا زور کم ہونے لگا، طوفان ختم ہو گیا، بادل چھٹ گئے، اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ ہم پھر چھت پر بیٹھے۔ چھت پر یخ کی گئی انچ موٹی تہ جمی ہوئی تھی، اور سامنے بازار کا چوک داندار نے دارا اولوں سے پورا ڈھکا ہوا تھا۔ چونکہ برف کا طوفان گزر چکا تھا، اس لیے اس گرم ملک کا گرم موسم پھر فضا میں سما رہا تھا، اور نتیجہ اس کا یہ ہو رہا تھا کہ اولے سرحد سے پگھل رہے تھے۔ چنانچہ ژالہ باری کے بعد ایک سیلاب سا آ رہا تھا۔ یہ پانی صورت سیلاب جس طرح راہ پا رہا تھا، ہلکے سے شور کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ ہم چند دوسری آوازیں بھی سن رہے تھے۔ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں تھیں۔ استبل کی چھت ژالہ باری کی تاب نہ لا کر گھوڑوں پر گر پڑی تھی۔ وہ رونے اور بین کرنے کی آوازیں تھیں۔ شہر سمبا کے اکثر محلوں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، کیونکہ اکثر مکان کمزور مکانات ڈھہ گئے تھے اور اکثر مکی ملبے تلے دب گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہم چوک میں بہت سی لاشیں پڑی دیکھ رہے تھے، مردوں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ژالہ باری کے باعث شکار ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ بھاگ کر اپنے گھروں میں پناہ لیتے، اولوں نے انہیں آ لیا تھا اور انہیں زخمیوں مردہ کر کے ڈال دیا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس رات 2000 سے زیادہ لوگ بھیٹ کی رسومات میں شریک ہونے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ دفعتاً اولوں کے طوفان نے انہیں آ لیا۔ طفل مقدس چھوٹا سا ہے لیکن زبردست قوتوں کا مالک ہے۔ دیکھو، یہ ہے اس کا پہلا عذاب جو دشمنوں پر نازل ہوا ہے، ماروت نے گمبھیر آواز میں اعلان کیا۔ میں نے ماروت کی طرف دیکھا۔
چونکہ وہ یقین کر چکا تھا کہ جالا باری کا طوفان طفل مقدس کا بھیجا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس سے اس موضوع پر گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا۔ لیکن میں یہ سوچے بغیر رہ بھی نہیں سکا کہ ماروت جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر یقین بھی رکھتا ہے۔ خیر، اپنا اپنا مذہب ہے اور اپنا اپنا عقیدہ ہے، مجھے کسی کے بھی مذہب اور عقائد سے کیا لینا دینا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ کالے کاندہ حقیقت میں برباد ہو گئے تھے۔ غالباً میں کسی جگہ کہہ چکا ہوں کہ کالے کاندہ کے علاقے میں اس سال بہت عمدہ اور خوب فصل تیار ہوئی تھی اور فصل کی کٹائی جلد ہی ہونے والی تھی۔ پچھلے دنوں ہم نے چھت پر سے کھیت کو لہلہاتے دیکھا تھا جو این جنگل کی سرحد تک چلے گئے تھے۔ جالا باری کی رات کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو یہ کھیت غائب تھے۔ جہاں فصل لہرا رہی تھی وہاں اب بھرا بھرا سا نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ خود جنگل بھی جالا باری کے غضب سے محفوظ نہ رہا تھا۔ ہرا بھرا جنگل ایک ہی رات میں ننگا ہو گیا تھا، کسی بھی درخت پر ایک بھی پتا نظر نہ آ رہا تھا۔ لنڈ منڈ درخت اپنی ننگی ٹہنیاں اٹھائے کھڑے تھے اور بس۔ قارئین بھولے نہ ہوں گے کہ مردہ محنت کو ہماری رہائش گاہ کے دروازے کے سامنے دفن کیا گیا تھا، اور اس طرح کہ اس کا سر قبر سے باہر تھا اور اس کے سر پر ایک مٹکا اوندھا دیا گیا تھا۔ وہ بیچارہ مردہ منتظر تھا کہ ہم اپنے جادو کے زور سے اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ اس کے سر پر ڈھکے ہوئے مٹکے کی تو خیر کرچیاں اڑ ہی گئی تھیں، خود محنت کا سر بھی پاش پاش ہو گیا تھا۔ تو ایسا تھا وہ طوفان جو اپنی پوری تباہ کاریوں کے ساتھ شمبا شہر پر نازل ہوا تھا۔ اس صبح ہمارے لیے ناشتہ نہ لایا گیا، شاید اس لیے شہر شمبا میں کھانے کی کوئی چیز باقی نہ رہ گئی تھی، لیکن اس کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی۔ گزشتہ رات ہم کھانا نہ کھا سکے تھے، اس لیے رات کا کھانا جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ ہم نے وہ ٹھنڈا باسی کھانا زہر مار کیا اور اس جھونپڑی میں پہنچے جہاں ہمارا آخری ساتھی مقیم تھا، لیکن جھونپڑی خالی پڑی ہوئی تھی۔ پہلے دو کی طرح اس آخری شتر سوار کو بھی راتوں رات غائب کر دیا گیا تھا۔ اس خالی جھونپڑی کو دیکھ کر میرا دل غصے سے پر ہو گیا۔ ان تینوں کو قتل کر دیا گیا ہے، میں نے دانت پیس کر کہا۔ نہیں، ماروت نے کہا، ان تینوں کو جانا پر بھیٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ رات کو ہم نے چوک میں جو کچھ دیکھا تھا وہ دراصل بھیٹ کی رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ اب ہماری باری ہے میکمزن۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس بھیٹوں کا جواب جو جانا نے دیا ہے اس سے کالے کاندہ مطمئن ہو گئے ہوں گے، اور اب اگر انہوں نے ہم کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جواب ہماری کیا مدد کرے گا؟ غصے اور خوف نے میری زبان گنگ کر دی اور میں پلٹ کر مہمان خانے میں چلا آیا، اور ہمیں وہاں پہنچے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ حصار کا دروازہ جو ٹوٹ پھوٹ گیا تھا کھلا اور سمبا صحن میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وہ لنگڑا محنت تھا جس کے پیر کی انگلی کی پور اڑ گئی تھی۔ اس دفعہ وہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا، ان کے پیچھے دوسرے لوگ تو تقریباً سب کے سب زخمی تھے۔ رات کی جالا باری نے کسی کو نہ بخشا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میرے دل میں غم و غصے کا لاوا جل رہا تھا، جو اس قدر شدید تھا کہ میں یہ بھول گیا کہ اب تک میں کاندھا زبان نہ سمجھنے کا ناٹک نہایت کامیابی سے ادا کر رہا تھا۔ بہرحال میں ساری احتیاطی بھول کے اٹھا اور اس سے پہلے کہ سمبا کچھ کہتا میں اس کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ خونی ظالم، کہاں ہیں ہمارے ساتھی؟ کہاں ہیں وہ سفید کاندھا جنہیں جھونپڑی میں رکھا گیا تھا؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ کیا تم نے ان تینوں کو جانا پر بھیٹ نہیں چڑھا دیا؟ تو دیکھو یہ ہے تمہارے ظلم کا نتیجہ، اور میں نے برباد کھیتوں اور ننگے جنگل کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں گئی تمہاری فصل؟ کیا ہوئے تمہارے کھیت؟ اب موسم سرما میں کیا کھاؤ گے تم؟ میرے یہ الفاظ سن کر وہ سب کر رہنے لگے۔ یقیناً وہ تصور کی نظروں سے شہر سمبا میں قحط سالی دیکھ رہے تھے، ان بچوں کو بھوک سے بلک بلک کر مرتے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور تم نے ہمیں کیوں قید کر رکھا ہے؟ کیا تم کسی اور عذاب کے منتظر ہو؟ کیا لینے آئے ہو اب تم؟ شدت و جذبات سے میرے گلے میں پھندے پڑ گئے اور میں خاموش ہو گیا۔ سفید قیام اجنبی سمبا نے جواب دیا، ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ تم نے اس محنت کو زندہ کر دیا یا نہیں جو تمہارے جادو سے مر گیا تھا۔ اب میں آگے بڑھا اور میں نے وہ چٹائی اٹھا کے الگ پھینک دی جو میرے کہنے سے ماروت نے لاش کے پھٹے ہوئے سر پر ڈال دی تھی کہ وہ بھیانک منظر میری نظر سے چھپا رہے۔ تو پھر دیکھو،
میں نے لاش کے سر کی طرف جس کے پرخچے اڑ گئے تھے اشارہ کر کے کہا، اگر تم نے ہمیں آزاد نہ کر دیا تو یقین کرو کہ دوسرے چاند کے طلوع ہونے یا غروب ہونے تک تم سب کی بھی یہی حالت ہو جائے گی۔ دیکھ لو اور یقین کر لو کہ تمہاری کھوپڑیاں بھی پاش پاش ہو جائیں گی۔ دیکھ لو اور سمجھ لو کہ تم جیسے دغابازوں کو کیسی سزا دیتے ہیں۔ اور اب وہ لوگ حقیقت میں سہم گئے۔ آقا، سمبا نے مجھے پہلی دفعہ اس معزز لقب سے مخاطب کیا، تمہارا جادو بہت زوردار ہے، کم سے کم ہمارے پاس اس کا توڑ نہیں ہے۔ ہمارے ملک پر ایک عجیب آفت نازل ہوئی ہے، سینکڑوں آدمی مر گئے، ہاں اس ژالہ باری سے مر گئے جو تمہاری لائی ہوئی تھی۔ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، ہمارے کھیت خالی ہیں۔ ارد گرد سے پیغمبر آئے ہیں اور انہوں نے خبر دی ہے کہ تقریباً ساری بھیڑیں اور بہت سی مویشی رات کے طوفان میں مر گئے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب ہم بھوکوں مرنے لگ جائیں گے، اور تم اسی کے مستحق بھی ہو۔ میں نے بے رحمی سے کہا، سمبا کہو، اب بھی ہمیں آزاد کرتے ہو یا نہیں؟ سمبا چند لمحوں تک میری صورت تکتا رہا اور پھر اس لنگڑے محنت کے کان میں کچھ کہنے لگا جس کے پیر میں میرے پستول کی گولی لگی تھی۔ میں ان دونوں کی باتیں سن نہ سکتا تھا، چنانچہ میں اس کے چہروں کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ محنت جس کے سر کو بھی اولوں نے زخمی کر دیا تھا، بشرے کے جذبات نے مجھے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ محنت نے گزشتہ کل جو مقطع لگا رکھا تھا وہ خاصا بھیانک تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر مقطع نہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے نقوش بھی کم بھیانک نہ تھے، بڑا ہی بدصورت تھا۔ یہ محنت چپٹی ناک جس کے نتنے ضرورت سے زیادہ پھیلے ہوئے تھے، موٹے لٹکتے ہوئے ہونٹ، باریک اور حلقوں میں دھسی ہوئی آنکھیں، اور بشرے سے عیاں عیاری اور سنگدلی کے جذبات جو صرف اس طبقے سے مخصوص ہوتی ہے۔ ہر ایک چند کے اس وقت جو خوفزدہ اور سہما ہوا تھا، لیکن مجھے یقین تھا اور یہی اس کے بشرے سے ظاہر بھی تھا کہ وہ اس وقت بھی اپنے آقا سمبا کو کوئی الٹا مشورہ دے رہا تھا اور اسے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوئی عمدہ ترکیب بتا رہا تھا۔ لیکن خود سمبا محنت کے اس مشورے سے متفق نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال ترکیب ایسی تھی گویا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرا یہ اندازہ غلط نہ تھا، کیونکہ چند سیکنڈ بعد ہی سمبا نے آگے بڑھ کر یوں مخاطب کیا، آقا، ہمارا خیال تھا کہ ہم تو بطور یرغمال کے تمہیں اس وقت تک اپنا مان رکھیں گے جب تک کالے اور سفید کاندہ میں ایسی صلح نہیں ہو جاتی جیسی کہ ہمارے اجداد میں تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قسمت کو یہ منظور نہیں، اور پھر تمہارا جادو بھی ہمارے لیے بہت زوردار ہے، اس لیے میں نے تمہیں آزاد کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج سورج غروب ہونے کے بعد ہم تمہیں اس راستے پر چھوڑ دیں گے جو دریائے ٹاوا کی اس شاخ تک جاتا ہے جو سفید اور کالے کاندہ کے علاقے کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ وہاں سے جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، کیونکہ اب ہم تمہاری صورت دیکھنا ہی چاہتے ہیں اور جانا ہمیں یہ منحوس صورتیں پھر نہ دکھائے، کبھی نہ دکھائے۔ سمبا کا یہ فیصلہ سن کر میرا دل خوشی سے ناچ اٹھا، لیکن میں نے اپنے جذبات کو دبا کر رکھا اور پوچھا، آج شام کو کیوں؟ ہمیں اسی وقت کیوں نہیں جانے دیتے؟ رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ آقا، اس وقت دریا طغیانی پر نہیں ہے، پھر ٹاوا کی یہ شاخ پایاب ہے، اس کے علاوہ تم شام کو چلے تو صبح تک ہی وہاں پہنچ جاؤ گے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جب تک ہم اپنے مردوں کو دفن نہ کر لیں تمہیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، سمبا اور اس کے ساتھی دوسرے لوگ بھی پلٹ کر چل دیے۔ دروازے پر پہنچ کر لنگڑا محنت اپنی بیساکھیوں پر گھوم گیا اور ہماری طرف دیکھ کے کچھ بدبدانے لگا، شاید وہ ہمیں بددعا دے رہا تھا۔ بہرحال وہ ہمیں آزاد کرنے والے ہیں، میں نے ایک سرخوشی کے عالم میں کہا۔ ہاں، ماروت نے جواب دیا، لیکن یہ بھی جانتے ہو کہ وہ ہمیں کہاں چھوڑنے والے ہیں؟ دریائے ٹاوا کے کنارے سے جو دلدلیں اور جنگل شروع ہوتا ہے وہ جانا کا مسکن ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ دیوتائے شر رات کے وقت اس طرف گشت کیا کرتا ہے۔ میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا اور سوچا کہ یہ پراسرار مست ہاتھی تو ابھی بہت دور ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کے ہر خلاف قربان گاہ بہت قریب ہے اور اس سے بچنا ممکن نہ تھا، اس لیے خدا کا شکر بہرحال لازم ہے۔ کبھی کسی چور نے جس نے زبردست مال تاک رکھا ہو شام کا ایسی بےتابی سے انتظار نہ کیا ہوگا جیسا کہ اس دن میں نے کیا تھا۔ میں چھت پر بیٹھا کالے کاندھا کو مردے اٹھا اٹھا کر لاتے اور دفن کرتے دیکھتا رہا، اور دن کے طویل گھنٹے گزرتے رہے۔
کبھی میں سورج کی طرف دیکھتا جو بڑی سست رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہا تھا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ گزشتہ رات کے جگنے کے بعد میں دن بھر پڑا سوتا رہتا، خصوصاً اس لیے بھی کہ اس رات ہمیں پھر جاگنا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سفر میں مجھے سونے کا موقع ملنے والا نہ تھا. آخر کار سورج اپنا دن بھر کا سفر طے کر کے ننگے جنگل کے لنڈ منڈ درختوں کے پیچھے غروب ہونے لگا اور حسب وعدہ بادشاہ سمبا 20 گھوڑ سواروں کے ساتھ صحن میں داخل ہوا. یہ لوگ 2 ایسے گھوڑے بھی ہنکا لائے تھے جن پر کوئی سوار نہ تھا. یہ گھوڑے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تھے، ہمارے سفر کے انتظامات مکمل تھے. یہ انتظامات یا انتظام صرف یہ تھا کہ ماروت نے اشیاء خوردونوش کا ذخیرہ جتنا بھی سما سکا اپنے چوغے میں بھر لیا تھا. چنانچہ ہم اس منحوس مہمان خانے سے باہر آئے اور سمبا کا اشارہ پا کے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے. ہم چوک میں ہو کر اس مقام کے قریب سے گزرے جہاں قربان گاہ کا پتھر اب بھی رکھا ہوا تھا. اس پتھر پر راکھ کا ڈھیر تھا اور راکھ کے اس ڈھیر میں سے جلی ہوئی ہڈیاں جھانک رہی تھیں. یہ ہڈیاں شاید ہمارے ان تیر چتر سوار ساتھیوں کی تھی جنہیں جانا پر بھیٹ چڑھا دیا گیا تھا. چوک عبور کر کے ہم شہر سمبا کے جنوبی راستے پر چل پڑے. راستے کے دونوں کناروں پر کے مکانات کے دروازے کھلے تھے اور ان کے دروازوں میں مکان کے مکین کھڑے ہوئے تھے. یہ لوگ ہماری طرف اپنے گھوسے ہلا رہے تھے اور ہمیں بددعائیں دے رہے تھے. نفرت و حقارت کے ایسے وحشیانہ جذبات میں نے پہلے کبھی کسی کے چہرے پر نہ دیکھے تھے، جیسا کہ شہر سمبا کے باشندوں کے بشروں سے عیاں تھے. اور اس میں کوئی عجب کی بات نہ تھی، تعجب کی بات نہ تھی، کیونکہ فصلیں تباہ ہو گئی تھیں اور جب تک دوسری فصلیں تیار نہ ہو وہ بھوکوں مرنے والے تھے. اس کے علاوہ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ یہ تباہی طفل مقدس کی یا پھر ایک سفید فام جادوگر اور طفل مقدس کی اس کی محنت کی لائی ہوئی تھی. اگر ہمارے ساتھ مسلح سپاہی نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر سمبا کے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑتے اور ہماری بوٹیاں اڑا دیتے. لیکن جب میں نے کھیتوں کی حالت دیکھی تو سچ کہوں مجھے کالے کاندھا پر رحم آ گیا. اس سال کی فصل میں انہیں ایک دانہ بھی نہ ملنے والا تھا. پودے نہ صرف زمین پر لیٹ گئے تھے بلکہ اولوں نے ان کی دھجیاں اڑا دی تھی. راستہ کئی میل تک تباہ شدہ کھیتوں میں سے گزرتا رہا اور پھر جنگل میں داخل ہو گیا. یہاں اندھیرا تھا، یہ اندھیرا گہرا تھا کہ میں سوچنے لگا کہ ہمارے راہبر اس میں راستہ کس طرح دیکھ لیتے ہیں. دفعتاً ایک بھیانک خیال بجلی کی سی تیزی سے میرے دماغ میں کون گیا. شاید یہ لوگ ہمیں یہاں قتل کرنے کے لیے لائے ہیں. اس خیال نے ایسی شدت اختیار کی کہ مجھے اعتراف ہے کہ میں گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ کوئی دم میں میرے سینے یا پیٹ میں چاقو اترا چاہتا ہے. میں نے ارادہ کیا کہ اپنے گھوڑے کو ایڑی مار کر بھاگ نکلوں، لیکن میں نے اپنے اس ارادے کو جائز عمل نہ پہنا سکا. اول تو اس کے لیے میں نے ماروت کو جسے میں اس اندھیرے میں دیکھ نہ سکتا تھا، اور دوم اس لیے کہ جمبا اتر کے کسی طرف کھسک جاتا. لیکن میں نے ایسا بھی نہیں کیا. وجوہات وہی تھے جو میں بیان کر چکا ہوں. چنانچہ اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا کہ خدا اور اس کی اپنی قسمت پر بھروسہ کر کے بس آگے بڑھتا چلا جاؤں. چند گھنٹوں کے سفر کے بعد آخر کار ہم اس جنگل سے نکل آئے. چاند طلوع ہو رہا تھا اور ہر چند کے وہ پورے چاند کی رات نہ تھی، تاہم چاند پوری طرح روشن تھا اور اس کی روشنی میں نے دیکھا کہ ہم ایک وحشت انگیز دلال بہیڑ میں نکل آئے تھے جس میں اکا دکا درخت کھڑے تھے. ایک پگڈنڈی جانوروں کی آمد درخت کے لیے پیدا ہو گئی تھی. بس میں نے یہی کچھ دیکھا اور اس بھیڑ میں پہنچ کر ہم رک گئے اور سمبا ہمیں مخاطب کر کے کہا، جادوگر اپنے گھوڑوں پر سے اتر آؤ. ہم اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ آگے کا علاقہ آسیب زدہ ہے، لیکن چونکہ تم خود آسیب ہو اس لیے تمہیں اپنے ہم قوم سے نہ ڈرنا چاہیے اور نہ ڈرتے ہوگے. اس پگڈنڈی پر چلے جاؤ، یہ تمہیں ایک جھیل پر پہنچا دے گی. جھیل کو ایک طرف چھوڑ کے آگے بڑھتے رہو اور جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا تو تم دریا تک پہنچ سکو گے، کیونکہ اس راستے اور اس خطے کا پاسبان وہ ہے جس کے نام سے بھی لوگوں کے دل لرز اٹھتے ہیں. ابھی سمبا خاموش ہوا ہی تھا کہ سپاہی ایک دم سے ہم پر ٹوٹ پڑے. ہمیں گھوڑوں پر سے کھینچ کر آگے دھکیل دیا. وہ لوگ پھر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پلٹ کر چل دیے، اور دوسرے ہی لمحے وہ اندھیرے کی چادر میں جا کر نزلوں سے اوجھل ہو چکے تھے اور ہم اس وحشت انگیز مقابلے میں اکیلے کھڑے رہ گئے تھے. اب کیا ہوگا دوست؟ میں نے ماروت سے پوچھا. اب ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ اگر ہم یہیں ٹھہرے رہے تو صبح ہوتے ہی سمبا اور اس کے ساتھی واپس آ کر ہمیں قتل کر دیں گے. کم سے کم سمبا کے سپاہی نے تو مجھ سے
یہی کہا تھا۔ تو پھر چلو، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ماروت میرے پیچھے چل پڑا۔ سمبا نے وہ کون سے پاسبان کا ذکر کیا تھا جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے؟ میں نے گردن گھما کر ماروت سے پوچھا۔ اس وقت ہم ایک 8 میل کا سفر طے کر چکے تھے۔ پارٹ نمبر 11 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ کتاب روح کی پکار۔ کہانی کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 12 میں سماعت کیجیے۔